सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी कौम को मुतालिए की आदत नहीं है और अब ऐसी कौम से उसकी आदत के बरक्स कोई काम लेना है तो फिर उसका एक अच्छा तरीका ये है कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए, किसी अच्छे या बुरे नाम से मंसूब कर दिया जाए। अब इसमें कंट्रोवर्सी भी पैदा की जाए और फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी के पढ़कर तो आपके होश ही उड़ जाएं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी एक किताब का बड़ा चर्चा, बड़ा शोर मचा हुआ है। ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि तहलकों और इंकशाफात से भरपूर किताब है और ये किताब अब तक ज़्यादा लोगों ने शायद नहीं पढ़ी, लेकिन इसका जो कंटेंट है उससे तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ अदाकारा और टीवी मेज़बान हाजरा खान की किताब की, जिसमें उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के लाइफस्टाइल, उनकी सरगर्मियाँ, आदात, दोहरे मेयारात और दोस्तों से मुतालिक दिल खोल कर इंकशाफात किए हैं। हाजरा ने किताब क्यों और क्या सोच कर लिखी और इस मौके पर जब चेयरमैन पीटीआई का सितारा बाकायदा गर्दिश में है तो अब इस किताब को लॉन्च करने का आखिर मकसद क्या है। वो माजी में ख़ुद उनकी असीर नज़र आती थीं, उन्हें लेजेंड कहती थीं और बहुत कुछ कहती थी, जैसे करिश्मेटिक पर्सनालिटी। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में हाजरा खान। बहुत शुक्रिया आपका हाजरा ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हाजरा, सबसे पहले आपकी किताब के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, ये जो किताब आपने लिखी इसकी टाइमिंग के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि आपने 2014 में ये किताब शायद लिख ली थी लेकिन पब्लिश नहीं हो सकी थी। अब 2023 में जाके ये पब्लिश हुई और ज़ाहिर बात है किताब लिखने का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। तो आपका क्या मोटिव है इस किताब को लिखने का? मेरा मोटिव तो बड़ा पर्सनल मोटिव था, मेरी कैथारसिस थी ये। और ये बात मैं जितनी भी बार कहूँ मैं कहती हूँ कम है। लोगों को लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, ये तो मैंने बड़ा ही रिस्क लेके बहुत ही अपनी एक रिबेलियन में, अपने गुस्से में या अपनी कैथारसिस में जाके अपनी ज़िंदगी की कुछ गलत चॉइसेस और डेड एंड्स और डिसइल्यूजनमेंट्स को एक कहानी दी है, अपनी कहानी दी है। तो ये पब्लिश तो हुई थी, ये सेल्फ पब्लिश हुई थी किंडल पे 2014 में। मैं अमेरिका गई थी ख़ास इसके लिए, कुछ अरसा वहाँ पे रही भी। और क्योंकि उस कहानी में इस तरह का वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो आप लोग कंट्रोवर्शियल समझ रहे हैं या जो भी उसको ना एक्यूजेशन कह दें, जो भी कह दें, वो नहीं थी। उसके बावजूद भी फिर उसको पब्लिश नहीं होने दिया गया। जब मैं वापस पाकिस्तान आई, खैर मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ये समझौता कर लिया था कि व्हेन द टाइम इज़ राइट मे बी इट विल हैपन। लेकिन फिर टाइम राइट होते 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 9 साल हो गए और अब जाके जब वो थोड़े से मेरे ऊपर वो प्रेशर या दबाव या सेंसरशिप थी मेरे जैसे लोगों की तरफ से के ऊपर, वो अब जाके तो कम हुई है। तो ये अभी जाके इसकी थोड़ी सी हम ये लॉन्च करने का एक थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। अच्छा, 2014 में जब आपने इस किताब को पब्लिश करवाना चाहा तो आपको किस किस्म का रद्द अमल देखने को मिला कि कोई पब्लिशर इसको पब्लिश नहीं करना चाह रहा था? जब आप बात करती थी, कितने लोगों से आपने बात की, ज़रा ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा नाज़रीन। देखिए, पाकिस्तान से तो मुझे इतनी कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। मैंने शायद एक आध पब्लिशर से कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया था कि इस तरह का कंटेंट नहीं हो सकता, ख़ासकर जिस शख्सियत का, भले आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी कहा हो, अपने बचपन के बारे में कहा हो, अपने शहर के बारे में जहाँ या आप कहाँ पर पली बड़ी, आपके कॉलेज के दिनों की, शोबिस के दिनों की जो बातें हैं वो अपनी जगह होंगी, रेलेवेंट होंगी, इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन जिस शख्सियत के बारे में भी इस किताब में ज़िक्र है उसकी वजह से ये किताब यहाँ पब्लिश नहीं हो सकती। तो बाहर भी, बल्कि लंदन में भी नहीं हो सकती। ठीक है, लंदन में भी नहीं हो सकी, तो वहाँ क्यों, क्या वजह बनी? उन्होंने कहा कि ये शायद कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और क्योंकि इनके इन लॉज की बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हैं वो लोग, शायद उनके डर से या इस तरह से एविडेंस भी जो था उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था जो अब इस वक्त मेरे पास है शायद। तो वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें उस वक्त का और अभी इस वक्त का, क्योंकि मैं खुद तो नादान थी, मैं राइटर तो थी नहीं। भी इतना प्रेशर था कि चेयरमैन पीटीआई के बारे में जो आपने किताब लिखी वहाँ भी नहीं छप सकी, आप ये कह रही? हाँ जी, और हो सकता है अभी भी ना छपे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा हाजरा, एक और पॉइंट ये ज़रा समझाइएगा, 2014 से 18 के दरमियान
اگر ہم 4 سال کا ذکر کریں، 18 میں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، پھر 22 کے بعد بھی یہ 1 سال چلے جو گزرا، اس میں بھی آپ اس کتاب کو چھپوا سکتی تھیں. چلیں 22 سے 23 کا بھی ذکر نہیں کرتے، 18 سے 22 بھی ان کی حکومت، لیکن 2014 سے 18 میں جو 4 سال تھے تب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. تب کیا وجہ تھی؟ تب آپ نے کوشش کی اس کتاب کو چھپوانے کی؟ نہیں بالکل، میں تو بڑی ڈس ہارٹ ہو گئی تھی نا. میں نے کہا اگر لنڈن میں بھی نہیں چھپ سکتی اور پاکستان سے ویسے ہی مجھے اس سے پہلے جب 2014 میں مجھے جواب آ گیا تھا، آپ کہتی ہیں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، تو ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تو مجھے جواب آ گیا تھا نا کہ نہیں چھپ سکتی، تو پھر اس چیز کو کیا فائدہ تھا پرسو کرنا. اچھا پھر 14 سے 18 کے جب آپ پاکستان سے چلی گئیں، آپ باہر چلی گئیں، آپ دل برداشتہ ہو کر چلی گئی، آپ کے باہر جانے کی بھی وجہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی تھے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں صرف وہ نہیں تھے، ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا رومیو جولیٹ والا نہیں تھا. ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن دوستی تھی بہت اچھی، ایک بہت رسپیکٹ کا رشتہ تھا شروع میں، لیکن وہ ان کو جیسے ہی آپ میری لینس سے یہ دیکھتے ہیں یا میری کہانی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو جیسے آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ بار بار ایک انین کی طرح، ایک پیاز کی طرح لیئرز پیل کرتے ہیں کسی کی نا، تو وہ اس وقت تک کافی اور انسیڈنٹس ہو چکے تھے، کانسیکوینسز ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بالکل مطلب کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ ابھی آئیں گے حکومت میں. اور میں نے اپنے آپ کو اس پارٹی سے امید، ابھی بھی بہت لوگ جیسے ان کے سپورٹرز ہیں بڑی امید رکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کیونکہ پولیٹیشین تو آپ کو ایک ہوپ بیچتا ہے نا، آپ کو یہ چیزیں بیچتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر فیوچر ہوگا، آپ کے لیے یہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. ہم تو پرسنلی اس کو سنتے تھے یا ایڈمائر کرتے تھے یا افیلیٹ کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ 2014 سے کیا 2013 سے پہلے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت بڑی ایک غلطی ہونے جا رہی ہے، اور مجھ سے بھی ہوئی ہے ذاتی طور پہ. اور میں نے بھی کافی ریڈ فلیگز اگنور کیے شروع میں جو تھے، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنا اکمپلش بندہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ کہتا ہے، اس کی تو فیملی بھی ہے لیکن شاید شادی نہیں چلی، لیکن یہ ہے، یہ ایکسکیوزز کہہ دیں یا ایکسپلینیشنز کہہ دیں، یا ہم اپنے آپ کو شاید دھوکہ دیتے ہیں یا وہ اگنور کرتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. لیکن آہستہ آہستہ جب پرسنلی کسی کو جانتے ہیں تو وہ ڈس ایلوژنمنٹ جو تھی اس کا ایک حصہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شخص، کسی کی بھی تو شخصیت ہوتی ہے کہ وہ پرسنل لائف میں الگ ہوتا ہے، جب وہ ٹی وی پر آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، جلسے سے خطاب کرتا ہے، عوام میں جاتا ہے، تو کیا وہ الگ ہوتا ہے؟ شخصیت تو ایک ہی ہوتی ہے اور عادات بھی ایک ہی ہوتی ہیں. ہاں یہ الگ ہوتا ہے کہ کہیں پہ جا کے آپ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، آپ اپنی عادات کو چھپا لیتے ہیں، کہیں پر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں تو اپنے بطور جی آپ کا ہم یہاں ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ جلسوں میں آپ ان کو سنتی تھیں تو آپ کو کوئی ڈیفرنس محسوس ہوتا تھا؟ جی دیکھیں جلسوں میں ان دنوں تو وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت تو تھوڑے سے سینسیبل تھے. ابھی آپ فاسٹ فارورڈ کریں آج، ابھی جو پچھلے 1 سال میں جو ان کی جس طرح کے جلسے ہوئے ہیں، جس طرح کا وہ سرکس مجھے لگتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی مزید جو فرسٹریشن اور نارسسزم جو ہے وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کے ابھی مجھے نظر آتی ہے. اس وقت تو شاید پرسنلی جان کے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید ایک تو ان کی کمپٹنس کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو نہیں ہے شاید ان میں، اور ان کے ارد گرد بھی جس طرح کے لوگ نظر آنے لگتے تھے اور بار بار اسی ٹائپ کے لوگ نظر آتے تھے. شک تو ہوتا تھا کہ ان کے پاس شاید ٹیم ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس لوگ واقعی نہیں ہیں، اور ان کے پاس پلان بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس پلان ہے، اور نہ ان کے پاس انٹینشن ہے کچھ کرنے کا. اچھا جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا ذرا بتائیے گا احوال، کس طرح ملاقات ہوئی؟ آپ نے خود رابطہ کیا؟ آپ ان کی فین تھیں، ان سے بہت زیادہ امپریس تھیں، یا آپ کا کسی نے رابطہ کروایا، یا ان کا کوئی دوست تھا جو آپ کو پہلی بار وہاں پر لے کر گیا؟ جی ایک دعوت پہ، کراچی میں ایک دعوت پہ ہوئی تھی، وہاں پہ کافی سارے لوگ شوبز کے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ بھی آئے تھے اپنے 1-2 دوستوں کے ساتھ، اور وہ جو ہوسٹ تھے ان کے کافی قریب تھے ہیں ان کی حکومت میں. ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں ایک کیا نام ہے ہوسٹ کا؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو، اب ہر چیز کھل کر بتا رہی ہیں تو ہوسٹ کا نام بھی بتا دیں. ہاں جی میں بتاؤں گی، بس ایک دفعہ بک ریلیز ہو جائے. ابھی میں ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دینا چاہ رہی فی الحال. I don't think he's that important. اچھا وہ دوست ان کے ابھی بھی ہیں اور کراچی میں ہی ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ان کے دوست مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی کراچی میں ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے دوست رہ چکے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جب آئی تھی ان کو ایک عہدہ بھی ملا تھا ایک بورڈ کا، تو ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی. اور عزت
تو obviously سب کرتے تھے, ایڈمائر سب کرتے تھے, لیکن وہ اپنی جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ہمارا کیا کام تھا ان کو انٹرفیئر کرنے کا یا ان کو تنگ کرنے کا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے جا کے انٹروڈیوس کرایا, سلام کیا, جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ, اس طرح سے بات ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز ذرا ان سے رابطہ کریں, وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کہا کیوں بات کرنا چاہ رہے ہوں گے, پر آئی ڈونٹ نو. اچھا, انہوں نے کہا آپ سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی. تو پھر کیا بات کی؟ جیسے اسمال ٹاک ہوتی ہے, اسمال ٹاک سے شروع ہوتی ہے, آپ کیا کرتی ہیں, کب سے ایکٹنگ کرتی ہیں, اسی طرح کی اسمال ٹاک سے بات شروع ہوئی. پھر وہ کرتے رہے ٹیکسٹنگ اور پوچھتے رہے, تو اسی طرح سے پھر کافی سرپرائزنگ تھا میرے لیے, بٹ اسی طرح سے پھر ان سے جان پہچان شروع ہوئی. اچھا, تو آپ کو لگا صرف آپ سے اس طرح بات کر رہے ہیں, باقی سب سے اس طرح بات نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر آپ کے بعد میں جو ڈراماز چلتے رہے, میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا. میں نے بالکل نہیں, وہ پروجیکٹس پہ آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے رہے؟ میں نے ایسا بالکل شروع میں نہیں سوچا تھا کہ وہ صرف مجھ سے بات کر رہے ہیں یا ان کو مجھ سے بڑا عشق ہو گیا ہے. وہ جان پہچان ہوتی ہے, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ اسی طرح تعلقات بناتے ہیں. میرے دماغ میں ایسی کوئی غلط فہمیاں نہیں تھی کہ یہ مجھے اس طرح پرسیو کر رہے ہیں, بٹ شاید ان کو میں اچھی لگی تھی, اسی طرح میں سوچتی تھی. اتنا میں نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے سیلیبریٹی تھے, تو ایسی غلط فہمیاں مجھے نہیں تھی. میں تو ایک ایکٹریس تھی, اپنا کام کر رہی تھی یا جو بھی ہے, تو اتنا نہیں تھا. لیکن ان کی طرف سے اٹینشن زیادہ آ رہی تھی, تو وہ سرپرائزنگ تو تھا, بٹ اچھا بھی لگتا تھا ان دنوں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا ان سے تعلق بنا, وہ آپ کے دوست تھے, آپ کا ایک اچھا تعلق تھا, یا آپ ان کی فین تھیں, وہ بہت بڑی شخصیت تھی جیسے کہ آپ نے بتایا, تو بعد میں آپ کے ساتھ وہ رابطے میں رہے, آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس جب آپ آن ایئر ہوتے تھے, آپ کے ڈراماز, آپ جتنا کام کرتی رہیں, آپ کو فیڈ بیک بھی ملتا رہا آہستہ سے, وہ بھی آپ کے فین بنتے گئے یا صرف آپ ہی ان کی فین رہیں؟ نہیں, انہوں نے کبھی شاید میرا کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا. بس کام کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے تھے کہ کام کیسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ شوبز کی انڈسٹری اور ان کا جو کام یا ان کا جو پروفیشن تھا, جو ان کی ابھی لائف تھی, وہ تو بہت ہی الگ تھی. آبویسلی ایکٹرز وغیرہ سے تو ملتے رہتے تھے سوشلی وغیرہ, لیکن ہماری انڈسٹری کے بارے میں ان کو اتنی نالج میرے خیال میں نہیں تھی, یا میرے کام کے بارے میں تو بالکل نہیں تھی. بس یہ پتا تھا کہ میں ایکٹریس ہوں, میں ایکٹنگ کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ آپ ان کو قریب سے جانتی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں انکشافات بھی کیے, بلکہ بڑے تہلکہ انگیز انکشافات تھے یہ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرگز بھی لیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نشیات بھی لیتے تھے؟ جی, میں نے ان کو دیکھا ہے منشیات کنزیوم کرتے ہوئے. آپ نے ان کو دیکھا ہے منشیات کنزیوم کرتے ہوئے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی جی, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے, بہت سے لوگ وٹنس ہیں. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی. تو انہوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ بھی ان کو جوائن کریں؟ اکثر لوگ اس طرح کے جو کرتے ہیں, دیکھیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہوسٹنگ کر رہے ہیں یا وہ کچھ کر رہے ہیں, وہ جو چیز ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ اکثر لوگوں کو آفر کرتے ہیں. وہ بھلے شربت ہو, پانی ہو, چائے ہو, کولڈ ڈرنک ہو, کچھ کیسز میں جو بھی مشروبات ہو. آفر کی انہوں نے منشیات یا ڈرگز؟ جی جی جی, انہوں نے کی. بٹ مجھے مطلب آئی واز ویری اسکیئرڈ آف اٹ. میرا پینک ڈس آرڈر ہوتا تھا, میں میڈیکیشن پہ بھی ہوتی تھی, تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا, تو میں ٹرائی کرنے سے بڑا ڈرتی تھی. تو یہ ایک چیز تھی جس سے آئی تھنک ان کو بورنگ لگتی تھی میں شاید تھوڑی سی, کہ میں یہ نہیں کرتی. بٹ اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا جب بھی یہ ڈرگز یا منشیات, آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کو لیتے ہوئے دیکھا ہے منشیات خود اپنی آنکھوں سے, انہوں نے آپ کو بھی آفر کیا لیکن آپ نہیں لے سکی, وہاں پر اور بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو سیاست سے ریلیٹڈ شخصیات ہوں؟ سیاست سے ریلیٹڈ یہ بڑی عجیب سی مجھے چیز لگتی تھی کہ میں نے ان کے ارد گرد کبھی بھی کوئی انٹلیکچوئل, کوئی بزنس مائنڈ یا کوئی اس طرح کے سوبر پرسنالٹیز کبھی دیکھے نہیں. وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کی پارٹی میں اس وقت تھے, وہ ابھی نہیں ہیں ان کی پارٹی میں, وہ اکثر کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے. فار ایگزامپل کون, اگر آپ نام لینا چاہیں تو, یا اس کے لیے بھی کتاب ہی پڑھنی پڑے گی حاضرہ؟ ٹو بی آنیسٹ, اون چودھری صاحب کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے ان کے پاس ارد گرد, اور باقی تو مجھے واقعی نہیں یاد کہ کوئی ایسا چہرہ ہو جو سوشلی ان کے ساتھ ہو. آپ کے دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, ٹھیک حاضر, ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, جیسے میڈیا والوں کا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, صحافی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں,
اپنے اپنے آئیڈیاز اپنی اپنی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی دوستی بھی ہوتی ہے, وہ اپنے دل کی بات بھی اپنے دوستوں سے کہہ دیتے ہیں. تو آپ کی شوبز انڈسٹری وہ بھی ایک فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے, ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. تو آپ کی کوئی اور سہیلیاں جو شوبز میں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں, کسی نے کبھی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا ہو کہ ان کی بھی اس طرح ملاقاتیں رہی ہیں, ان کو بھی منشیات یا ڈرگز آفر کی گئیں, کچھ ایسی بات کبھی ہوئی ہو؟ کچھ لوگ ہیں جن کے تھرو میں ان سے ملی تھی, وہ ان کو جانتے تھے, وہ ان کی کچھ اس طرح کی ہابیز کے بارے میں ان کو پتہ تھا. تو وہ کہتے تھے اکثر کہ ہم سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہیں ان کی. آئی تھنک اس وقت جو میری خود کی سوشل سرکل یا میری خود سوشلائزنگ اسکلز جو تھے نا, اتنے کوئی اسٹرانگ نہیں تھے. میں بہت کم لوگوں سے ابھی تو بہت ہی کم ہو گیا ہے, کم لوگوں کو جانتی تھی. اور اس وقت آئی تھنک ایسے کوئی مجھے پرسنلی اتنی پرسنل باتیں جو تھیں نا, اس طرح کا کوئی ایکٹریس وغیرہ نہیں, میری کنیکشن نہیں ہو سکی کہ ان کو بہت پرسنلی جانا ہے یا اس طرح کی بات کریں. جب آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتی تھیں حاجرہ, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جب بھی آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتی تھیں تو آپ کی اور یہ پی ٹی آئی چیئرمین کی ایک صرف آپ دونوں کی ایک نشست ہوتی تھی, ایک ملاقات ہوتی تھی جہاں پہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا, یا پھر وہاں پہ اور بھی شخصیات ہوتی تھیں, ان کے کوئی قریبی دوست, آپ کی کوئی قریبی سہیلیاں؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. نہیں, میری کوئی قریبی سہیلیاں وغیرہ نہیں تھی, کوئی بھی نہیں. تو آپ کی ان سے الگ سے ملاقات ہوتی تھی جب بھی ہوتی تھی؟ جی ان کی اسی طرح تھی, کیونکہ دیکھیں مجھے آئے ہوئے پاکستان میں ہی 1 سال ہوا تھا اور 1 سال مجھے انڈسٹری میں ہی ہوا تھا. تو میری ویسے بھی سوشل وہ جو تھی نا, اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں تھی. سوشل کنیکشنز وغیرہ وہ نہیں تھے اتنے اسٹرانگ, اور میں اتنے لوگوں کو ویسے بھی نہیں جانتی بھی نہیں تھی. میں بیسیکلی جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ وہاں منشیات یا وہ ڈرگز آپ نے ان کو لیتے ہوئے خود دیکھا, جب آپ نے ان کو منشیات لیتے ہوئے دیکھا تو صرف آپ اور وہ موجود تھے یا نہیں, کافی ان کے دوست وغیرہ ہوتے تھے, سیاسی شخصیات بھی تھی کافی, اور وہ بھی منشیات لے رہے ہوتے تھے, وہاں فل ٹائم ڈرگ پارٹی چل رہی ہوتی تھی؟ جی ان کے دوست وغیرہ بھی کافی پارٹی لونگ لوگ ہوتے تھے. جی ٹھیک ہے. آپ نام اگر شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ آپ قومی مفاد میں عوام کا دکھ درد آپ کو ستا رہا تھا, آپ نے کتاب لکھی, آپ نے انکشافات کیے, کیونکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسے لوگ جو سیاست کر رہے ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جو نام شیئر کرنا چاہیں تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو. فضا صاحبہ ان کے ارد گرد جو کچھ لوگ تھے نا, وہ ابھی دنیا میں نہیں ہیں, ان کے جو قریبی دوست وغیرہ تھے, تو وہ ابھی سیاست میں بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی ان کا نام لوں یا ان کی فیملی وغیرہ کو, ان کے نام میں نے جس وقت لکھے تھے وہ میں نے چینج کیے ہیں, وہ ابھی نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اور ان کا تعلق کراچی سے تھا یا کسی اور شہر سے تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ لاہور کے بھی ہوتے تھے, اسلام آباد بھی ہوتے تھے, جی مختلف ہوتے تھے. میں تو پرسنلی ان کی نہیں جانتی تھی, جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ سے فرما رہی ہوں کہ مجھے 1 ہی سال ہوا تھا, میری نائیوٹی کے لیے مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. جو دنیا میں نہیں ہے ان کی ہم بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی, لیکن جو دنیا میں ہیں اور جو ابھی بھی آگے جا کے سیاست میں ہمیں وہی 2 چہرے نظر آئیں گے کہ حقیقت کچھ اور ہوگی, اور جب آئیں گے کیمرے کی آنکھ ان کو دکھائے گی تو وہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کسی نے لبادہ اوڑھا ہوا یا حقیقی زندگی میں یہ شخص کیسا ہوگا یا کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا. تو جو لوگ ابھی دنیا میں, اگر آپ کسی کا ذکر کرنا چاہیں, نام لینا چاہیں, یا آپ ڈر محسوس کر رہی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میں ذرا آپ کی اٹینشن کے لیے ایک بات اس کو ذرا کروں گی, اس پہ ذرا لائٹ. یہ دیکھیں, یہ ہے 2010-11 اور اس وقت کی بات. اگر آپ اس وقت کی پی ٹی آئی کو دیکھیں اور 2018 والی پی ٹی آئی کو دیکھیں تو آپ کو 80% سے زیادہ شکلیں نہیں نظر آئیں اس میں. کافی ایسے لوگ آ گئے تھے پی ٹی آئی میں جو پہلے تھے, اور کافی جو ان کے فاؤنڈنگ ممبرز وغیرہ تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, ان کو بھی کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی جو وہ چھوڑ کے گئے. آپ دیکھیں 2011 اور 12 کے پی ٹی آئی میں کون سے چہرے ہیں, آپ ان کو کمپیئر کریں, اور پھر آپ پی ٹی آئی کے 2018 میں کون سے لوگ تھے, وہ آپ کو 80% وہ لوگ نہیں نظر آئیں گے. اب تو یہ کلٹ ہے, دیکھیں اب تو یہ کلٹ ہے, اب تو یہ پارٹی بھی نہیں ہے نا فضا صاحبہ, یہ ابھی کلٹ ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی بھی نہیں ہے نا. یہ ڈیموکریٹک کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے ان کے نظریے میں یا ان کے ایکشنز میں یا ان کے کسی بھی آپ کنورسیشن دیکھ لیں, ان کی جو فالوورز ہیں
آپ کے دیکھ لیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان کا آئی کیو اس قدر کتنا گر سکتا ہے, یا شخصیت پرستی اس قدر سے کتنی حاوی ہو سکتی ہے ینگ لوگوں کے دماغ میں. یہ سوشل میڈیا کی پارٹی تھی میرے خیال میں, اور یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہی رہ گئی ہے ابھی تو. اچھا ٹھیک, اچھا حاضرہ میں بات ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا 9 مئی کا واقعہ, چند لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے جذباتی ہو گئے, اتنے جذباتی ہو گئے کہ پھر آپ کے سامنے کہ ہوا کیا. تو آپ کی اس کتاب کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کوئی دھمکی موصول ہوئی ہو آپ کو, سوشل میڈیا پہ ٹرول تو آپ کو بہت کیا گیا, اور مجھے پتہ ہے بطور ایک عورت میں محسوس کر سکتی ہوں کہ جب کسی عورت کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اس کی کردار کو اچھالا جاتا ہے, تو بڑا برا لگتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اچھالنے والے بھی وہ جو جن کے وہ ہمارے صحافی ہیں, ان کو لونڈے لپاڑے کہہ کے بلاتے ہیں کہ وہ اتنی ان کی ٹین ایجرز ہیں, وہ انہوں نے کبھی جا کے فیلڈ میں کام نہیں کیا, کوئی 19 سال, کوئی 20 سال, کوئی 21 سال, جن کا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, لیکن ہاں وہ ٹرولنگ میں بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور کسی کی بھی عزت کی دھجیاں اڑانا ان سے سیکھا جائے, وہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم. آپ نے بالکل صحیح بات کی, لیکن کیا مجھے ان لوگوں کے اوپینین سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرکاری خزانے سے 25-25 ہزار روپے گالیاں دینے کے لیے, اپنے اوپوننٹس کو گندے گندے میمز بنانے کے لیے ان کے اوپر رکھا تھا. ان کی کنٹریبیوشن ہی یہی تھی, ان کی کنٹریبیوشن یہی ہونی تھی کہ یہ اس ملک کے یہ جو فیوٹل دماغ یا یہ کچے دماغ ہے نا, ان کو سوشل میڈیا کے تھرو گالی گلوچ, یہ جو ذہنی عیاشیاں ان کی ہوتی ہیں, دوسروں کو گالیاں دینا اور عورتوں کو اسیسینیٹ کرنا, لاشوں پہ سیاست کرنا, اور اپنے وکٹم کارڈ کھیلنا, عورتوں کو ایز اے بیٹ استعمال کرنا, ان کو ایز آبجیکٹیفائی کرنا, ان کو دھرنوں میں ناچنے گانے پہ مجھے کوئی نہیں ہے کاش, لیکن ان کا اپنا ایونیو ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, اپنی جگہیں ہوتی ہیں, پریویسی ہوتی ہیں. چوکوں پہ عورتوں کو نچوانا تاکہ وہاں پہ مرد زیادہ اٹریکٹ ہوں اور جلسوں میں آئیں, یہ وہ کلٹ ہے. تو آپ اس کلٹ کی یا ان کی باتوں سے, یہ 100 میں ہوں یا 200 میں ہوں, یہ گالیاں دیں, ان کے کہنے سے سچائی یا فیکٹس نہیں بدلیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں نا, فیکٹس ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور فیلنگس. تو اس میں ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے. اور کافی لوگ ہیں جو پولیٹیشنز وغیرہ کو بھی میں دیکھتی ہوں, وہ کہتے ہیں اس طرح کی کتابیں نہیں لکھی جاتی, اس کتاب میں نے لکھا کیا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ ایک کسی کی ویلیوز جو ہے, جو پرائم منسٹر بننے کے امیدوار ہیں, دین فروشی کریں. نہیں, میں صرف آپ کو بیسک اس کا پرپس بتا رہی ہوں. میں دین فروشی پہ بات کرتی ہوں, ان کو یہ چیز بری لگتی ہے. میں چائلڈ ہراسمنٹ پہ بات کرتی ہوں, ان کو یہ چیز بری لگتی ہے. میں غربت پہ بات کرتی ہوں, ان کو یہ چیز بری لگتی ہے. میں منافقت پہ بات کرتی ہوں, ہماری سوسائٹی کی, ان کو یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں, کیونکہ اگر ہمیں بچی زینب کی لاش ملے, ہم اس کے اوپر ہیش ٹیگ تو نکال دیں گے, لیکن ہم اس کے سمٹمز کو اور سوسائٹی میں جو وہ کلپریٹس ہیں ان کو کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ مرد روبوٹس نہیں ہیں, ہم یہ کہیں گے, ہم ایکسکیوزز بنائیں گے. لوگوں کو یہ بات جو ہے انکمفرٹیبل لگتی ہے, اور کیونکہ میں نے بہت پہلے سے ہی میں ان چیزوں کے بارے میں بڑی سینسٹیو تھی, میرے لیے یہ بک لکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا مجھے ڈر لگتا ہے؟ بالکل ڈر لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا. اچھا, یہ آن اے لائٹر نوٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی آپ سے پھر پسند کا اظہار کیا آپ کے بریک اپ سے پہلے, یا دل برداشتہ ہو کے جب باہر چلی گئی تھیں ملک سے, یا پھر آخر میں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ کی لاسٹ کنورسیشن تھی جہاں پر آپ کو لگا کہ اب آپ اس شخص سے تعلق نہیں رکھیں گی اور آپ باہر بھی چلی گئی؟ وہ ایک ہوتا ہے نا, بلڈ اپ ہوتا گیا, اور بعد میں جو مجھے سمجھ آیا کہ ان میں لیکن آپ کو آخری کنورسیشن یاد ہوگی تو ذرا شیئر کیجئے. آخری کنورسیشن تو ایسی کوئی خاص نہیں تھی. جب میرے بھائی نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا, جس کی ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں اپنی کتاب میں بات کرتی ہوں, اور جو فیملیز ہیں, جو لوگ ہیں جن کے گھروں میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, اس کی کیا آپ کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں اور کتنا خطرہ آپ کو گھر کے اندر ہوتا ہے, اور پھر ہماری سوسائٹی میں کس طرح اس آواز کو بھی دبایا جاتا ہے. لوگوں کو اس بات بھی اعتراض ہے کہ میں لوگوں کو تھوڑا سا ایک ریزالو دینے کی کوشش کر رہی ہوں, ایک کتھارسس دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جی اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے, آپ کے فیملی ممبر میں ہے, تو اس پہ بات کریں. حاجرہ بڑی دبنگ خاتون ہے, بڑی دبنگ گفتگو کرتی ہیں, اور آپ نے بالکل نڈر ہو کے کتاب بھی لکھی, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, جس کو آپ کتھارسس کا نام دے رہی ہیں. آخر میں جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ سیاست میں آنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں.
بالکل بھی نہیں. میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے تھوڑا بہت کام ہو تو میرے ملک کے لیے, میرے ملک کے بچوں کے لیے, خاص کر بچوں کے لیے. چائلڈ ہراسمنٹ, چائلڈ ابیوز میرے لیے بہت ہی ایک وہ سبجیکٹ ہے جس نے میری پرسنالٹی کو بھی بہت زیادہ بچپن سے ہی افیکٹ کیا ہے. اور میں دیکھتی ہوں میرے وہ ایشوز ہیں, میں اگر کچھ تھوڑا بہت کر سکوں ان کے لیے تو مجھے لگے گا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے نا کل تو وہ کسی کاز کے لیے ہوگی. اگر ایک بھی بچہ یا کہیں بھی جا کے, اور ابھی میں ان رپورٹرز کا خاص کر شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ جب سے میری کتاب کا چرچا لگا ہے انہوں نے پولیٹیکل ایسپیکٹ کے بجائے ان ایشوز پہ فوکس کیا ہے اور ایسے کیسز واپس ان پہ بات چیت کرنی شروع کی ہے جو کرمنل ہوں, جنہوں نے بچوں کے ساتھ ابیوز کے کیسز کیے ہوں. اور ایسے کچھ سٹوریز ہیں جو میڈیا میں ابھی جب میں دیکھتی ہوں نا کہ وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. میری کتاب کا مقصد ہی یہی تھا. تو اگر اس میں سے 10% بھی مجھے اچیو ہو جائے نا کہ کوئی چینج آ جائے ایشوز پہ, ان بچوں کو انصاف مل جائے کہیں بھی ان کے ساتھ ابیوز ہوا ہو, میرا مقصد اب یقین کرے پورا ہو جائے گا. میرے اپنے بچے نہیں ہیں, میں نے بہت پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی, I will not have kids, بٹ یہ جو بچے ہیں میں ان کے لیے اگر کبھی کچھ کر سکی تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا مطلب بہت ہی میرے لیے ایک ٹھیک ہے جی, ریزالو ہوگا میرا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف, بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے ملک میں حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت کر دی ہے جس کے تحت قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں. 2024 کے انتخابات میں ملک بھر سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 266 جبکہ صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے. اور حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد ملک میں پہلے سے جاری انتخابی مہم میں مزید تیزی آ جائے گی. ویسے غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخابی مہم کچھ ایسے چلائی جاتی ہیں کہ اس میں منشور کے مقابلے میں محاذرائی, ٹکراؤ, نفرت, الزام تراشی, کردار کشی کا پلڑا ذرا بھاری دکھائی دیتا ہے. ہر سیاستدان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کامیابیوں کے بل پر نہیں بلکہ مخالفین کی کمزوریوں کے سہارے میدان کو فتح کیا جائے. اسی لیے جون انتخابات قریب آنے لگتے ہیں جلد سے جلوس کے ساتھ ساتھ الزام تراشیوں, ٹکراؤ کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہی دیکھ لیں کہ آج پھر چیئرمین پیپلز پارٹی نے نام لیے بغیر مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے 4تھی مرتبہ اقتدار میں آ کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کیا کہنا تھا, ذرا سنیے گا. پھر مخالفین تو ایک طرف لیگی رہنماؤں کے ذاتی جو اختلافات ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی ساکھ خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اس حوالے سے نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز کا اپنے ہی سینئر رہنما احسن اقبال پر تنقید کرنا اور مہنگائی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرانا بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ نون لیگ میں اختلافات کی جو خبریں کس حد تک درست ہیں, بیرونی اختلافات کا الیکشن پر آخر کیا اثر پڑے گا, اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. دانیال صاحب, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مسلسل پنجاب کو فتح کرنے کے پرزور دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن پنجاب کے ضمنی انتخابات میں معاملات کچھ اچھے نہیں تھے, تو کیا اس بار جو لیگی ووٹر ہیں وہ ووٹ دینے نکلیں گے؟ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں جی, جو پنجاب کے آپ لیگی اور اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا مختلف ٹائم تھا. وہاں اس ٹائم پہ ہم نے ٹکٹس اپنے لیگی ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیا, ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو مسلم لیگ نون سے ان کی نہ رفاقت تھی نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور ہمارے ورکرز نے اور ووٹرز نے ان کو ریجیکٹ کیا. لیکن اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تب بھی جو ہماری جو رنر اپ پارٹی رہی ہے وہ ہمارا مقابلہ اپنی جماعت کی کینڈیڈیٹس کے ساتھ تھا, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تھا جو ہماری جماعت کے کینڈیڈیٹس تھے. اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے اب خود اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے گی, وہ الیکشن لڑیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب میں ہم کلین سویپ کریں گے اور انشاءاللہ نیشنل میں ہم ایک سنگل لارجسٹ جماعت بن کے سامنے آئیں گے. اور ان تمام چیزوں کی جو عکاسی ہے وہ میاں صاحب کا 21 اکتوبر کی آمد کرتی ہے کہ جس جوش ولولے کے ساتھ, جس پیار کے ساتھ پنجاب نکلا اور پاکستان کی عوام نکلی, انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اس دن کہ ان کا اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے اور کوئی بھی نہیں. یعنی یہ جو ضمنی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار الیکٹیبلز کو ٹکٹیں دینے پر کچھ زیادہ ناراض ہو گئے تھے, تو اس بار بھی سمجھا جائے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے امیدواروں کی جو ناراضگیاں ہیں, ان کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں, یہ کسی حد تک درست ہے؟
دیکھیں پہلے اور آج کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے ہمیں مجبوراً ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پڑے کہ جن کی ہماری جماعت کے ساتھ نہ رفاقت تھی اور نہ جماعت کے ساتھ کھڑے تھے. آج کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی جماعت کے ساتھ مشکل ٹائم پہ کھڑے رہے ہیں. وہ لوگ جو میاں نواز شریف کی سیاست کا علم لے کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اس پورے مرحلے میں. جنہوں نے 2 سال جیلیں کاٹی, کسی نے 1 سال کاٹی, کسی نے 15 دن کاٹی, کسی نے 4 سال جلا وطنی کاٹی. ہر وہ بندہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا, انشاءاللہ جماعت کا ٹکٹ ان کو ملے گا. اور جو لوگ اس میں دیکھیں ایک بہت بڑی جماعت ہے ہم, اور ہمارے پاس ہر جگہ 1 2 3 4 کینڈیڈیٹس موجود ہیں, اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ جماعت ان کو آگے اکوموڈیٹ کرے گی. اور مسلم لیگ نون کا ورکر انٹیکٹ ہے, لیڈرز انٹیکٹ ہیں, اور انشاءاللہ اس کا ایک اچھا رزلٹ ہے. اچھا دانیہ صاحب, یہ آج کل یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا بڑا شور ہے. پی ٹی آئی کو تو الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بلے کا نشان چاہیے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہوں گے, اور ویسے یہ ایک اچھی روایت بھی ہے. ہر جماعت کو الیکشن میں جانے سے پہلے جمہوری اقدار کی پاسداری اپنی جماعت سے شروع کرنی چاہیے. یقیناً آپ کی جماعت میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوتے ہی ہوں گے, مگر کیا وجہ ہے کہ پارٹی صدارت یا سربراہی جو ہے وہ خاندان والوں کے گرد ہی گھومتی رہتی؟ دیکھیں پارٹی سربراہی اور جو پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم نہیں چوز کرتے, وہ پاکستان کی عوام چوز کرتی ہے. اور اگر آج جو اس جماعت میں الیکٹیبل ہے جس کی وجہ سے ووٹ پڑتی ہے تو وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہی ہیں. اور یہی 2 بندے ہیں جن کے پیچھے پورے پاکستان میں, یہ پاکستان کے کسی مسلم لیگ نون کے حلقے سے کھڑے ہو جائیں یا کسی گاؤں قصبے سے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ووٹر ان سے کنیکٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جب الیکشنز کی بات بھی آتی ہے تو مقبول ترین لیڈر ہماری جماعت کے ہمارے قائد ہی ہیں, اور اس کے علاوہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ارے دانیہ صاحب, کل ایک پریس کانفرنس کے دوران حنیف عباسی صاحب نے فرمایا کہ جی میاں صاحب کے آنے کے بعد جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری وہ بھی آئے گی, اور گزشتہ حکومت میں بھی تو وزیر اعظم نون لیگ سے ہی تھے میاں صاحب کے چھوٹے بھائی, تو ان کے دور میں سرمایہ کاری کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں جی, میاں شہباز شریف کا جو دور تھا خاص طور پر 16 مہینے وہ تمام کولیشن کے ساتھ ہم نے گزارا, اور وہ جو ٹائم تھا وہ فائر فائٹنگ کا ٹائم تھا. وہ آگ جو پی ٹی آئی کے لوگ لگا کے گئے تھے, وہ آگ جو عمران خان لگا کے گیا تھا, ہم نے 16 مہینے میں اس آگ کو بند کیا. جو لینڈ مائنز یہ بچھا کے گئے تھے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے اور لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے, تو یہ وعدے جو اپنی اس سوچ کے مطابق پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کے لیے گئے تھے, تو ہم نے 16 مہینوں میں ان سے لڑائی کی اور پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا. ہم نے اس آگ کو بند کیا جو بلڈنگ کو لگی ہوئی تھی, اور یہ لگا کے گئے تھے اور اس امید سے تھے کہ پوری بلڈنگ جل جائے گی. یہ تو ملک کو جلانے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, یہ ملک کو گھرنے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, یہ پاکستانیوں کو بے سہارا کر کے گئے تھے. لیکن اللہ کی مدد سے میاں شہباز شریف صاحب نے اچھا ایک اور چیز, جب سے یہ بڑے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی جانب سے انہیں مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کبھی انہیں لاڈلا کہتے ہیں, کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں. یہ لاڈلے کا شور آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے, آپ کو کیا سمجھ آتی, کیسا شور ہے یہ؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے بے روزگار کے لیے, پاکستان کے غریب کے لیے, پاکستان کے اس بندے کے لیے جو بجلی کے بلوں سے مہنگائی سے تنگ ہے, اگر اس کی امید کی کرن میاں نواز شریف ہے تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے. اگر وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو لگتا ہے اس کی عکاسی اور اس کو بحران سے اگر میاں نواز شریف نکال سکتے ہیں تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. یہ بلاول صاحب, لاڈلا اور یہ تمام چیزیں, یہ جا کے ان لوگوں سے لڑائی کریں اور لوگوں سے کہیں جو میاں نواز شریف کو اپنی امید سمجھتے ہیں. ہم نے تو ڈیلیورنس کی سیاست کی, ڈیلیور کیا. جب مشکل میں ملک ملا اس کو مشکلات سے نکالا, بحرانوں سے نکالا, اور اس کا ہمیں تحفہ کیا ملا کہ ہم نے 21 سال جلا وطنی یا جیل کاٹے. اس کا تحفہ ہمیں یہ ملا کہ جب ہم نے ملک میں دہشت گردی ختم کی, جب ہم نے بحران ختم کیے, تو ہم نے یا جیل کاٹی یا جلا وطنی کاٹی. تو ہم تو نہ کل لاڈلے تھے نہ آج لاڈلے ہیں. خالی فرق یہ ہے کہ آج ملک جس بحران میں ہے, اگر نظر دوڑائیں تو ایسی ایکسپیرینس جماعت
ایسے ایکسپیرینس لوگ وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے جو ہمارے مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. بلاول صاحب ایک ینگ لیڈر ہیں. گزشتہ دنوں میں ایک بیان میں دانیال عزیز صاحب نے کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. پھر احسن اقبال صاحب کو مقامی حکومتوں سے متعلق تقریر جھاڑنے سے پہلے جواب دینا چاہیے کہ وہ جب پرائس مانیٹری کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ریکارڈ توڑ مہنگائی پر قابو آخر کیوں نہ پا سکے. یعنی آپ کے اپنے ہی رہنما اپنی حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب نے یہ کہنے کا وہ نہیں ہے. وہ اس کا سوال جو ہے ان کا یہی ہے کہ بھائی کہ ان کی حلقوں کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور تقریروں میں یا جس طرح بھی ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے. جہاں تک ان کی رائے ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور اس کا بہتر جواب تو دانیال صاحب کو دے سکتے ہیں. چلیں ذاتی رائے ہوگی, ٹھیک ہے جی, لیکن لوگوں کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سبھی شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر میں کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں بھارت پر کینیڈین سرزمین میں دہشت گردی کا الزام لگایا تھا. پھر کچھ دن پہلے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی سکھ رہنماؤں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا بڑا انکشاف کیا. اور یہی نہیں, امریکی خفیہ ایجنسی تمام شواہد سمیت سکھ رہنماؤں کے قتل کے پس پردہ حقائق بھی منظر عام پر لے آئی ہے, جس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اگست سے امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت پہ لگے سنگین الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بھارتی حکومت کے جو ایجنٹس ہیں وہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں ملوث ہیں. بھارت کو اس معاملے پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. اچھا, دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی بھارت کو باقاعدہ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے خلاف الزامات و تحقیقات کے بارے میں سنجیدہ ہے اور ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان مبینہ جرائم کے ذمہ داران کو کٹہرے میں ضرور کھڑا کریں گے. تو ناظرین, اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اور سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب. بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے. پاکستان نے ہر فورم پر بھارت کے خلاف آواز اٹھائی ہے, لیکن کسی نے سنجیدگی سے سنا نہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. جب بات امریکہ کینیڈا پر آئی تو پھر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. کیسے دیکھتے ہیں آپ, بھارت ایکسپوز ہو گیا؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں جی کہ انڈیا کی ایک لانگ ہسٹری ہے فالس فلیگ آپریشنس کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسٹیج انکاؤنٹرز ہے, اسٹیج ریکوریز ہیں, اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, اور اس کے ساتھ موسٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ EU11 نے بھی ان کو ایکسپوز کیا. پھر اس کے بعد اسٹینفورڈ انٹرنل آبزرویٹری نے ایکسپوز کیا. واشنگٹن پوسٹ نے بھی ان کی جو انوالومنٹ تھی فیس بک کو یوز کر رہے تھے وہ بھی ایکسپوز کیا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ قطر میں جو ہوا, ان کی جو نیول انوالومنٹ جو آفیشلز انوالو تھے ان کی وہاں پہ تھی. اور سبسیکوینٹلی دیکھیں ان کی ایک ہسٹری رہی ہے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بیسیکلی جو کنسپٹ آیا ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے جو اکراس دی بارڈرز جا کے کرتے ہیں. پہلے تو یہ انڈیا کے اندر یہ کر رہے تھے, انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, وہاں پہ اسیسینیشنز ہے, وہاں پہ جو ڈریکونین لاز ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. ود ان مین لینڈ انڈیا میں وہاں بھی مسلمس کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ والا فیکٹر آیا تو دیکھیں اس میں ہم نے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک تو یہ دے آر فالوئنگ چانکیہ کوتلیہ کی پالیسی ہے. وہ کہتا تھا کہ آپ انفلٹریٹ کریں, سائی وارفیئر کریں, سبورجن کریں, سیبوٹاج کریں, اینڈ دے آلسو فالو جوزف گوبلز کو بھی فالو کرتے ہیں. بٹ 2014 میں ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جب بی جے پی پاور میں آئی تو اس وقت اجیت دوول نے ایک کنسپٹ دیا تھا ڈیفینسو آفینسو, اینڈ ہی سیٹ کہ وی ول گو ٹو دیٹ پلیس جہاں سے آفینس از کمنگ. تو اس کا وہاں سے اس دن کے بعد سے یہ کاروائی جو تھی اسٹارٹ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ریسنٹلی جب دیکھا کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا والا مرڈر ہوا, اور جب جسٹن ٹروڈو نے ایکسٹینڈ لیا اینڈ ہی سیٹ دی کریڈیبل ایلیگیشنز ہے, تو وہاں انڈیا نے اس کو اگینسٹ جو وہاں پہ ایک میڈیا پروپیگنڈا چلایا انڈیا کے اندر, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ دے آر سپورٹنگ سکھ ٹیررسٹ ہیں, اور دوسرا یہ بتایا کہ جی دے آر ورکنگ سکس بیسکلی دے آر لنک ود دی ہردیپ سنگھ کو انہوں نے کہا ہی واز لنک ود دی کینیڈین انٹیلیجنس. لیکن جو ریسنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا دیکھیں اس وقت بھی 5 آئیز ور انوالوڈ اور وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے. اور یہ ایکٹیویٹی جب ہو رہی تھی امریکنز دے ور ان پکچر,
لیکن انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا, ڈسکریٹلی انہوں نے اس کو فالو کیا. اینڈ اسٹنگ آپریشن میں سبسیکوینٹلی اٹ واز اسٹیبلش کہ جسٹن ٹروڈو جو کہہ رہا تھا وہ 100% صحیح کہہ رہا تھا, اور یہ اسٹیبلش ہوا کہ دیئر انوالومنٹ ان دی اسیسینیشن آف 6. ابھی دیکھیں نا 6 جو مارے گئے ہیں, ہردیپ سنگھ تھا, سکھدول سنگھ تھا, وہ بھی کینیڈا میں مارا گیا, اور پھر اوتار سنگھ کھانڈا تھا, وہ ہی واز پوائزنڈ. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر دیکھیں کہ پنجور بھی مارا گیا تھا, ایک ہرمیت سنگھ تھا سکھ, وہ بھی مارا گیا. ایون 2 سکھ پشاور میں کچھ اسیسنیٹ ہوئے تھے, اس میں بھی لائکلی ان کا ہاتھ ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں دیپ سدھو تھا, اور جو سنگر تھا, وائس پنجاب ایک لیڈر تھا, اور یہ موسے والا, اسی میں اسیسنیشن پہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی را شامل تھی, کیونکہ ایک سکھوں کی جو خالصتان موومنٹ تھی اس کی ریوائول ہو رہی تھی آفٹر دی فارمرز موومنٹ. یہ ساری ایکٹیویٹیز تھی, تو وہ انڈیا اس میں بیسیکلی ٹرانس نیشنل ریپریشن میں اپنے اپوننٹس کو جہاں بھی ہے, ایون پاکستان میں جتنے کشمیریز ابھی اسیسنیٹ ہوئے اس سال کے اندر 8 سے 10 ہیں, اس میں بھی انڈین را کا ہاتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف الزامات اور تحقیقات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت سنجیدہ ہیں, تو بھارت کو بھی اس کو سنجیدہ دھمکی سمجھنا چاہیے؟ جی, بھارت کو بالکل سمجھنا چاہیے, کیونکہ بھارت نے سمجھا تھا کہ جس انداز میں اور جس منہ زوری کے ساتھ وہ اپنے پڑوسی ممالک پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور باقی ممالک کے ساتھ جس طریقے سے برتاوا رکھتا تھا, شاید وہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی اس قسم کے قتل کرا کے اجرتی قاتلوں سے, اب تو ان کے ریزرو پولیس کا آدمی نکل آیا ہے اس میں, گپتا, تو اس کے ذریعے اگر قتل کرایا جائے تو شاید پھر دوبارہ بچ نکلے. ایسا نہیں ہوا اس مرتبہ. اس مرتبہ وہ رنگی ہاتھوں پکڑے گئے, بڑی سرویلنس کر کے امریکہ نے نکالا ہے ان کو. اور جیسا کہ برگیڈ صاحب ذکر کر رہے تھے, 5 آئیز نے کینیڈا میں جب یہ بات کی تو کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ان کو پرائم منسٹر اپنے پارلیمنٹ کے فلور آف دی ہاؤس پہ بتایا یہ, اور یہ بات بڑی سیریسلی لی گئی تھی. لیکن اس تمام چیزوں کو جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں, انڈیا چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس مکاری کو بھی چھپا لے وہ, اور جیو پولیٹیکل تناظر چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے اور امریکن کے جو اس وقت ان کے ساتھ جتنی ہم آہنگی ہے اس کے حوالے سے شاید بچ نکلے. لیکن اس دفعہ اگر ایسا ہوا تو امریکہ میں ان کی عوام بذات خود بڑے ان کے مخالف ہو جائیں گے. ان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف ہے, یہ ساورنٹی کو افیکٹ کرتا ہے. جسٹن ٹروڈو نے بھی یہ بات کی تھی جب اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے تھے کہ وہ کینیڈین ساورنٹی کو یہ افیکٹ کرتا ہے, یعنی اس کو گزند پہنچاتا ہے. لہٰذا بھارت کو بڑی سختی سے انہوں نے کہا, اور انہوں نے ان کے ڈپلومیٹ کو وہاں سے واپس بھی کر دیا, PNG کر دیا, پرسنل نان گریٹا کر کے. اس دفعہ بھی کیونکہ تحقیق ابھی ثبوت تو بہت مل گئے ہیں اور اریسٹ بھی ہو گیا ہے یہ نجار گفتہ, اور اس سے جب مزید باتیں نکلیں گی امریکہ میں, کیونکہ کینیڈا میں اریسٹ نہیں ہو سکا تھا, اس سے پہلے ہی اس کو PNG کر دیا گیا ان کے اہلکار کو. لیکن اس دفعہ جو ایجنٹ تھا جس نے $15,000 ایڈوانس دیے ہوئے تھے اور باقی 1 لاکھ کی رقم جو ہے کرنی تھی بقایا رقم, تو وہ اس دفعہ کیونکہ پکڑا گیا ہے, رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا ہے, تو اب اگر امریکن جیو پولیٹیکل حوالے سے اگر کوئی نرمی بھی دکھانا چاہے تو وہ ایک عوام میں یہ بات آ گئی ہے, بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس لحاظ سے انڈیا کو اس مرتبہ یقیناً اتنی آسانی سے نکلنا ادھر سے باہر بہت کم ہو جائے گا, کیونکہ انڈیا نے UK میں بھی اب سکھ رہنماؤں کو مارا, پاکستان میں سکھ رہنماؤں کو اور کشمیری رہنماؤں کو مارا, اور انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ پھر دوبارہ شاید ان کی کوئی چاندی ہو جائے. کیونکہ انڈیا ذرا منہ زور اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ اپنے ملک میں جس لحاظ سے ہیومن رائٹ کی دھجیاں اڑا رہا ہے, کشمیر میں جس طرح لحاظ سے ظلم اور بربریت اور وار کرائم کر رہا ہے, تو اس نے سوچا کہ باہر بھی اگر میں اس قسم کی کوئی حرکت کر جاؤں تو شاید بچ جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. US نے اپنی رپورٹ میں, امریکہ نے اپنی رپورٹ میں بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا تھا, لیکن انہوں نے نظر کو اپنی دوسری طرف موڑ لیا تھا کیونکہ انڈیا میں امریکہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. لیکن اب کیونکہ ان کی اپنی سرزمین پہ ہوا ہے اور کینیڈا کی سرزمین پہ ہوا ہے جو کہ ڈیولپڈ کنٹری کا میں ہے, تو اس لیے ان کو اس دفعہ جان چھڑانا ادھر سے محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور پاکستان جیسے ملکوں کو اب, اور بھوٹان ہو گیا, نیپال ہو گیا, بھارت ہو گیا, ان کو چاہیے کہ یہ اپنی آواز میں آواز ملا کے
اپنے کیسز بھی سامنے پیش کریں اور بھارت کی اس جو ٹرانس نیشنل دہشت گردی ہے یعنی بین الاقوامی دہشت گردی ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے وہ دنیا میں اس کو اجاگر کریں اور اگر اس کو ایگزامن کر کے دیکھیں کہ اس کے کون کون سے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو انٹرنیشنل لیول پر لیا جائے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، پاکستان تو بارہا ہی بتاتا رہا کہ بھارت کس طرح دنیا میں دہشت گردی کی وارداتیں کرواتا ہے، کارروائیاں کرواتا ہے، اپنے ایجنٹس کو بھیجتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں. کلبھوشن یادیو ایک جیتی جاتی مثال ہے. اب خیر بہرحال جب کینیڈا میں یہ ہوا اور یہ امریکہ میں، تو پھر ان کو بھی سمجھ آئی کہ ہم تو کافی دیر سے بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارت کا صحیح چہرہ دکھا رہے تھے دنیا کو، بھارت کی اصلیت دکھا رہے تھے، اور اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آنے کے بعد کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے اس کے لیے بھی کوئی راہ نکلے گی، اس سے کوئی راستہ نکلے گا؟ جی دیکھیں، ایک میں چیز بتانا چاہوں گا. آپ جس طرح ذکر کریں 2009 میں فرسٹ ڈوزیئر جمع کرایا گیا تھا اور لاسٹ ڈوزیئر واز سبمٹڈ ان 2022. سو 5 ڈوزیئر پاکستان جمع کرا چکا اگینسٹ انڈین ٹیررزم ان پاکستان وتھ irrefutable ایویڈنسز اس میں ہیں. اور 4 بندوں کے نام بھی دیے تھے کہ یہ انوالو ہے. اسپیشلی ایک پٹنائک تھا، وہ یہ انوالو تھا مستونگ میں جو سرائے فیصانی کے اگینسٹ جو حملہ ہوا تھا اور جس میں 300 سے اوپر شہادتیں ہوئی. اور سیکنڈلی ایک اپاجی تھا، وہ یہ انوالو تھا APS کے حملے میں، اور اس کے باوجود یہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو ایک وہ ہے. اب یہ ہے کہ اس طرح جو اٹیکس ہوئے اس کے بعد سے یہ چیزیں ابھی دوبارہ اسٹرینتھ پکڑیں گی. ایز پر ایز کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں جی کہ وہاں پہ جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ایک آلریڈی کشمیری سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. جس طریقے سے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ سے وتھ غزہ کی جو پریزنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ سچویشن ہوئی ہے، جس کا میرے خیال میں ایک انسپیریشن اور فردر کشمیریز وہاں سے لیں گے. سو لائکلی سچویشن ہے، کشمیریز بھی ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ایز پر دی یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق ان کو مل نہیں رہا ہے. ڈریکونین لاز ہے وہاں پہ، جس طریقے سے وہاں پہ کلنگز ہو رہی ہے اور اس کے بعد بندے غائب ہو رہے ہیں، ٹارچر ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے اور ایون مولسٹیشن ہے، ریپس ہیں. تو وہ میرے خیال میں ڈیسپریٹ سچویشن ہے. آلدو جب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پلوامہ میں کیا ہو رہا ہے، راجوڑی میں کیا ہو رہا ہے اور یا پنچ میں کیا ہو رہا ہے اور ویلی میں، تو اس میں ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں کہ ٹائم ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ابھی ویکر وکٹ پہ ہے. ورنہ دیکھیں انڈیا کے اندر اپنے بڑے مسائل ہیں. نارتھ ایسٹ انڈیا آل 7 اسٹیٹ دے آر اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنس. پنجاب کے آپ صورتحال جس طرح سکھو کی ہم نے دیکھ لی ہے، نارتھ ساؤتھ کی ڈویژن ہے، منی پور میں ہم نے دیکھا کرسچن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو سچویشن ایک ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ انڈیا کے لیے مشکل ہوگا. آلریڈی دی سو کالڈ شائننگ انڈیا جس کا وہ نام تھا وہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکا. اب اٹ ہیز بیکم اے روگ اسٹیٹ. اور جس طریقے سے ٹرانس نیشنل ریپریشن اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے ہیں تو انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ جو شائننگ انڈیا کہا جاتا ہے نریندر مودی کی جانب سے، یہ شائننگ انڈیا تو نہیں ہے، برننگ انڈیا البتہ ضرور دکھائی دیتا ہے. مائنورٹیز سفر کری ہے وہاں پہ، انگلش والا بھی، اردو والا بھی. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی جو خالصتان تحریک ہے، کتنی جو سکھ کمیونٹی ہے وہاں پہ کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. کرسچنز وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک وہاں پہ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے. اور وہاں پہ جو ذات پات کا کانسیپٹ ہے، تو ان کی جو نچلی ذات کے لوگ ہیں بقول ان کو کس طرح کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب کے سامنے ہے. تو کیا یہ شائننگ انڈیا ہے ان کا؟ یہ تو برننگ انڈیا ہے. شائننگ انڈیا کا چہرہ تو بے نقاب کر دیا. امریکہ کی رپورٹ 2020 اس پہ شامل ہے. ہم نے 131 صفحات کی جو بھی ذکر ہو رہا تھا ڈوسیئر کا، ہم اس کو پیش کر چکے ہیں. ہمیں بھی چھوڑ دیں چلیں، کم از کم US کی رپورٹ کو دیکھ لیں، امریکہ کی رپورٹ کو دیکھ لیں. اس میں نہ صرف ہیومن رائٹ کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے، بلکہ 2023 کی اگر رپورٹ دیکھ لیں ریلیجس فریڈم کی، اس میں بھی جو درندگی وہاں کی گئی ہے اور جس لحاظ سے وائلیشن کی گئی ہے ہیومن رائٹ کی اور ریلیجس رائٹ کی، اس کو بھی انہوں نے بے نقاب کیا ہے. سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہیومن رائٹ کمیشن کی تقریباً 250-300 صفحوں کی کتاب، جس میں ورک بائی ورک میں چیزوں کو بڑی ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اور کمشنر ہیومن رائٹ کونسل نے خود اپنے آنسو بہہ ڈھلکتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے یہ رپورٹ پیش کی پریس کے سامنے. تو وہ ساری چیزیں منظر عام پر ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں
थ्रू वेरी एग्रेसिव एडवोकेसी। दो चीजें जो ब्रिगेड साहब भी जिक्र कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में जेनेवा कन्वेंशन 49 की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जो कि वार क्राइम के आर्टिकल 8 को अट्रैक्ट करता है, और उसके तहत ये वार क्राइम जिस तरह कि साउथ अफ्रीका ने और 5 कंट्रीज ने मिलकर गाजा के हवाले से वार क्राइम के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा है, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने साथ बाकी ममालिक को मिला के, जिनका मैंने आपको अभी डोजियर का जिक्र किया, कुछ ममालिक को मिला के या अकेला भी जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और इस एविडेंस को पेश किया जा सकता है जब कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्क इस पर जो पहले साथ देते थे इंडिया का, अब कम से कम वो साथ देने की हैसियत में नहीं होंगे, अब वो शायद साथ नहीं देंगे। ठीक है जी, मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।